वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आज़ाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम फादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज की सुहानी सुबह के लिए, खुदा की दी सारी नेमतों बरकतों के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, और ख़ासतौर पर हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं सच्चे खूबसूरत माध्यम के लिए जिसके ज़रिए हम आप तक पहुँचते हैं, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, और हम खुदा का पाक कलाम मिलकर सीखते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस ब्रेकफास्ट शो के लिए जिसके ज़रिए हम सब जो है वो सुबह इकट्ठे होते हैं और खुदा का पाक कलाम जो है हम सीखते हैं। तो अजीज़ो, आइए हम अपने आप को तैयार करें इस बात के लिए और खुदा का पाक कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। मैं उन तमाम बहनों भाइयों को खुश आमदीद कहना चाहता हूँ जो कि इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर हैं और खुदा का पाक कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। मैं चाहूँगा कि हम खुदा उनके पाक कलाम की तरफ ध्यान दें, थोड़ी देर के लिए खामोशी के साथ इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें कि खुदा हमसे कलाम करे, हमसे बात करे। तो ज़बूर 150 जो है उसको मैं आज सुबह तलावत करना चाहता हूँ। ये मरकूम है, खुदावन की हम्द करो, तुम खुदा के मकदस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हम्द करो, नरसिंगे की आवाज के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज झांझ के साथ उसकी हम्द करो, जोर से झंझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मतनफस खुदावन की हम्द करे, खुदावन की हम्द करो। खुदाम का शुक्र हो, खुदाम के जिंदा खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। अजीज़ों, इससे पहले कि हम दुआ करें, मैं अपने बहन भाइयों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ जो कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये लाइव ब्रॉडकास्ट होता है और मुख्तलिफ माध्यम पर जा रहा है, IPTV पे और उसके अलावा सोशल मीडिया। तो आइए हम दुआ मांगे, खुदा की शुक्रगुजारी करें और खुदा उनका शुक्र अदा करते हुए हम खुदा के हुज़ूर अपने सिरों को झुकाएंगे, खुदा उनका खौफ मानते हुए, खुदा उन पर भरोसा करते हुए, खुदा उनकी अकल और दानिश और हिकमत पर भरोसा करते हुए कि हमें संभालता है। खुदा उनका शुक्र अदा करें आज की सुहानी सुबह के लिए, खुदा उनकी दी सारी नेमतों बरकतों के लिए। चंद मिनटों के लिए अपने ख्यालात दुनिया से हटाकर अपना फोकस खुदा उन पर कीजिए। खुदा उनकी रहनुमाई चाहिए, खुदा उनकी बरकत मांगे। खुदावन तू जो जिंदा है, पाक है, कदूस है, बरहक है, बादशाहों का बादशाह है, लश्करों का खुदावन है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि हम तुझ जिंदा खुदा के सामने सरनगू हैं जो हमारा खालिक और मालिक है। ऐ पाक खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। खुदावन तूने हमें कुव्वत, ताकत, अकल, दानिश और हिकमत बख्शी। प्यारे खुदावन तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ कि आज सुबह खुदावन तेरे लोग तेरी बातों को, तेरे कलाम को अहमियत देते हुए तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार है। खुदावन मैं मिन्नत करता हूँ कि तू मुझ हकीर मिट्टी के बर्तन के साथ हो और वो खजाना जो तूने इस मिट्टी के बर्तन में रखा है, तेरा कलाम खुदावन जो जिंदगी भर कलाम है, वो तेरे लोगों तक पहुंचे। और प्यार खुदावन तू बढ़ता जाए और हम घटते जाए। खुदावन तू बड़ी बरकत देना, अपने पाक से मामूल करना। और प्यार खुदावन इन तमाम इक्विपमेंट को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावन हर तरह की परेशानी से बचाना, बड़ी बरकत देना। अपने लोगों के साथ उनके घरों का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन हमें संभालता है। जो लोग खुदावन से प्यार करते हैं, खुदावन उनकी कुव्वत, उनका जोर बन जाता है। आइए आज की जो दूसरी तमसील है, जैसे कि इन दिनों हम तमसील पर गौर कर रहे हैं, खुदा यीशु मसीह ने जो तालीम दी तमासील की सूरत में, हम उन पर गौर कर रहे हैं। तो आज हम इस सिलसिले को लेकर आगे बढ़ते हुए हम दूसरी जो तमसील है उस पर गौर करेंगे। मैंने आपसे ये बात डिस्कस की थी कि हम जो मत्ती का इंजीली बयान है उसको सामने रखते हुए हम
اس میں جو تماثیل پائی جاتی ہیں ان پر سب سے پہلے ہم غور کریں گے. اف یو آر ہیپی ود دا ساؤنڈ پلیز مجھے ضرور بتائیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں اور ساؤنڈ جو ہے وہ ٹھیک رہے. تو جسٹ کلک بٹن اور مجھے بتا دیجیے کہ آپ ہیپی ہیں ساؤنڈ سے، کیونکہ میں نے تھوڑا سا سسٹم جو ہے تو آڈیو جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو پلیز ذرا مجھے بتائیے. ہم خداوند کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں. مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 7 باب اور اس کی 24 سے 29 آیت تک خداوند کے پاک کلام کو ہم دیکھیں گے. مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 7 باب اور اس کی 29 آیت کو ہم خداوند کے پاک کلام سے. تھینک یو ایلڈر صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. تو زندہ پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے، خداوند یسوع کے یہ الفاظ ہیں. یہ پہاڑی واز کا جو سلسلہ ہے چیپٹر 5 سے لے کر چیپٹر 7 تک، دا گاسپل آف میتھیو، تو یہ اس کا آخری اس کا کنکلوژن آپ کہہ لیں کہ اس کا جو اختتامیہ ہے یہ وہ ہے. تو اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو میتھیو چیپٹر 7 ورس 24 یوں لکھا ہے، بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور میंہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی. اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور میंہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا. جب یسوع نے یہ باتیں ختم کی تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی، کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا. خداوند کے زندہ معتبر لاختہ لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند زندہ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمیں سکھاتا ہے، تیرا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو ہمارا زندہ خدا ہے جو اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، انہیں عقل، دانش اور حکمت بخشتا ہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یتیم اور تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ہمیں اپنا روح دیا ہے، اپنے روح میں سے ہمیں دیا ہے. جو تیرا پاک روح ہمارے اندر سکونت کرتا ہے اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. تیرا خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو عقل، دانش اور حکمت کا سرچشمہ ہے. خداوند ہمارے خیالات محدود ہیں، ہماری راہیں تیری راہیں نہیں اور نہ تیرے خیالات ہمارے خیالات ہیں. تو ہماری عقل، سوچ، ارادے سے بڑھ کر ہے. دعا کرتے ہیں پیارے خداوند کہ آج کی صبح تو اپنے پاک روح کے ذریعہ ہم سے کلام کر، ہماری عقلوں کو روشن کر، ہمارے ذہنوں کی مٹی کو کلام کے اس بیج کے لیے تیار کر. بڑی برکت دے. یسوع کے قدوس، زندہ، جلالی اور بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں. آمین. فاؤنڈیشن، دیٹس ویری امپورٹنٹ. پچھلے دنوں فلوریڈا میں ایک عمارت جی گر گئی اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں ہلاک ہو گئے. چند ایک لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ بچ سکے. اور وہاں پر اور بھی بہت ساری عمارتیں تھیں، اور جب انہوں نے اس بات کے بارے میں ریسرچ کی اور جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو عمارت جو مسمار ہو گئی، گر گئی، اس کی جو بنیادیں تھیں وہ کمزور تھیں. بہت بلند عمارت تھی لیکن اس کی بنیادیں جو تھیں وہ کمزور تھیں. کنسٹرکشن کا ایک انمٹ آرکیٹیکٹ، لیکن میں جو بات سیکھی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ
جتنی کسی عمارت کی بنیاد جو ہے وہ گہری ہوگی، مضبوط ہوگی، اتنی ہی وہ عمارت جو ہے وہ پائیدار ہوگی، لانگ لاسٹنگ، اسٹیبل. سو اسٹیبلٹی ڈپینڈ اپون یور فاؤنڈیشن. آپ کی فاؤنڈیشن کیسی ہے، آپ کی بنیاد کیسی ہے. اگر بنیاد کمزور ہے تو پھر جو عمارت ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی. خدا یسوع مسیح نے جب پہاڑی واز ختم کیا، اور خدا یسوع مسیح کا یہ تعلیم دینے کا جو مقصد تھا وہ خدا کی بادشاہی کے بارے میں سکھانا تھا. The whole purpose of this sermon, or the focal point of this sermon, was the kingdom of God. خداوند کی بادشاہت کے لیے لوگوں کو تیار کرنا. اور خدا یسوع مسیح نے اپنی تعلیم کے، اپنی خدمت کے آغاز میں لوگوں کو یہ کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. So the whole idea of his incarnation, coming to this world, was to prepare the people of God for the kingdom of God. خدا کی بادشاہی کے لیے لوگوں کو تیار کرنا. خدا یسوع مسیح نے تماثیل کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے اس گہرے بھید کو لوگوں پر ظاہر کیا، اس سچائی کو لوگوں پر کھولا کہ کیسے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں. اگر آپ اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں، اگر کانٹیکٹ کو دیکھیں اس چیپٹر میں، جو چیپٹر 7 ہے، تو اس میں 13 آیت میں خدا یسوع نے کہا کہ تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا، سے داخل ہونے والے بہت ہیں. کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں. So Jesus was actually talking about our attitude, ہمارا رویہ اور مائنڈ سیٹ. ہم کیسے سوچتے ہیں، ہمارا خداوند کی بادشاہی کے بارے میں رویہ جو ہے وہ کیا ہے. اور پھر آگے چل کر خدا یسوع مسیح نے ایک جو خطرہ تھا، جو دور میں ریاکاری تھی، فالس ٹیچر تھے، ان کے بارے میں خداوند نے آگاہ کیا کہ باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں اور ان کے پھل سے تم ان کو پہچان لو گے. تو خداوند نے یہ بھی آگاہ کر دیا کہ there will be a false teacher. We need to be very vigilant about that. خداوند نے ایک اصول بھی بتایا کہ جو اچھا درخت ہے وہ اچھا پھل لاتا ہے، برا درخت جو ہے وہ برا پھل لاتا ہے. So the fruit in our life are very important. اب آگے چل کر خدا یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت جو تمثیل بیان کی. اگرچہ یہ چند آیات ہیں لیکن ان میں بہت گہرا بھید جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اس میں 2 طرح کے جو بلڈر ہیں، جو معمار ہیں، ان کا ذکر ہے. اور بائبل مقدس کی روشنی میں، اس پیرابل کی روشنی میں، in the light of this parable, we can understand that these 2 people, they are not laborer. ان کو ہائر نہیں کیا گیا، but they are the owner because they are deciding what they need to do. اگر وہ ان کو ہائر کیا جاتا، ان بلڈرز کو، تو اپنی مرضی نہیں کر سکتے تھے. ڈیفینیٹلی یہ 2 طرح کے جو لوگ ہیں جو گھر بنا رہے ہیں، دونوں کی جو سوچ ہے وہ ٹھیک ہے، گھر بنا رہے ہیں. اب یہاں پر گھر سے مراد جو ہے وہ صرف بلڈنگ نہیں ہے. گھر سے مراد خاندان ہے، آپ کا ملک ہے، آپ کی کلیسیا ہے، آپ کی شخصی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، جس کو جیسے ہم کہتے ہیں جی ہاؤس آف پارلیمنٹ، ہاؤس آف کامن. آپ کا گھر، آپ کا گھرانہ، آپ کی کلیسیا، اگر آپ خدا کے خادم ہیں، so that is your house. اب اس کو
بنانے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں؟ ہم پہلے ان دو طرح کے جو بلڈرز ہیں ان کو ذرا دیکھتے ہیں، پھر ہم اس فاؤنڈیشن کی جو اہمیت ہے اس پر ذرا غور کریں گے۔ اب ایک جس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو ہے وہ عقل مند شخص ہے۔ عقل مندی کا تعلق جو ہے وہ صرف ایجوکیشن سے نہیں ہے۔ اگر آپ نے ڈگریز لی ہوئی ہیں، اگر آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے، اگر آپ ایم بی اے ہیں، بی اے ہیں، ایم اے ہیں، جو کوئی بھی آپ کی کوالیفیکیشن ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے نہیں ہے۔ بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، ایجوکیٹڈ فولش ان کو میں کہہ سکتا ہوں کہ پڑھے لکھے بیوقوف بھی ہیں۔ کہتے ہیں گدھے پر کتابیں لادنے سے وہ گدھا جو ہے وہ اسکالر تھوڑا بن جاتا ہے۔ تو بہت سارے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ ایسی بیوقوفانہ حرکتیں کر جاتے ہیں، ایسی غلط باتیں کر جاتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیسا انسان ہے۔ تو عقل مندی کا تعلق جو ہے وہ کس بات سے ہے؟ عقل مند شخص کون ہوتا ہے؟ عقل مند شخص جو وہ ہوتا ہے جس کے پاس نالج ہو، ورلڈلی نالج، اینڈ ورلڈلی نالج از بیسڈ اپون یور 5 سینسز۔ آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ آپ کے جو حواس خمسہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے 5 سینسز، کیا آپ دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا چکھ رہے ہیں، کس چیز کو چھو رہے ہیں۔ سو دیز آر 5 سینسز۔ آپ کی اسمیل جو ہے، تو جو ایکسپیرینس ہے، جو آپ کا نالج ہے، of course that is very vital, very important, but true application of your knowledge without wisdom is not possible۔ وہ جو کہ اپنے نالج کو امپلیمنٹ کرتا ہے with wisdom, he is a true wise person۔ So the wise person is not the person who is having the true knowledge, worldly knowledge اس کے پاس ہے۔ جو حقیقی جو عقل مند شخص ہے وہ جو کہ حکمت اور دانائی سے بھرا ہوا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ صوفیہ، خداوند کی طرف سے وہ خاص عقل، وہ دانش جس کا منبع جو ہے وہ خداوند ہے۔ اور مثال کی کتاب اس بات سے بڑی پڑی ہے۔ اب حکمت یا دانائی ایک پرسن ہے اور وہ خداوند کا پاک روح ہے۔ حکمت ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی ہے مثال کی کتاب میں، اور خداوند کا خوف حکمت اور دانائی کا شروع ہے۔ If somebody is having the fear of God، fear سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جو خدا جو بڑا مفوق الفطرت چیز ہے۔ fear کا مطلب ہے reverence، respect out of love، not out of fear۔ خداوند کی عزت کرنا، خداوند کا ڈر اور خوف ماننا، یہ حکمت اور دانائی کا شروع ہے۔ So if somebody is having these two things، knowledge and wisdom، and then he is applying this knowledge with the help of the wisdom، that person can be successful، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ حکمت کا منبع کیا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے جی ٹھیک ہے بھائی صاحب، جو نالج ہے وہ تو ہم نے دنیا کی کتب سے حاصل کر لیا، انسٹیٹیوشن میں گئے، آپ نے ڈگری حاصل کر لی، پر ہم حکمت کہاں سے پائیں؟ ہم دانش کہاں سے حاصل کریں؟ Such mystery in that. It's very simple. This is the source of all the wisdom, the word of God۔ اس کے بارے میں خداوند نے یشوع سے کہا، یشوع سے خداوند نے یہ نہیں کہا کہ تو بڑی فوج بنا لینا، ان کو ذرا ایکسرسائز پہ لگا دیں، ان کو جم بھیجا کر اسٹرانگ ہو جائیں، ان کو خوراک اچھی دیا کر۔ دو لوگوں کی مثال میں دینا چاہتا ہوں، ایک سلیمان کی، یہ روپے پیسے سے حاصل نہیں ہوتی۔ سلیمان نے کہا کہ مجھے روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، مجھے حکمت چاہیے۔ حکمت خدا کی طرف سے آتی ہے۔ Knowledge is from the world, but the source of his wisdom is God۔ Wisdom always come from heaven۔ تو جو حکمت کا سرچشمہ ہے وہ خداوند ہے۔
खुदावन के बगैर आप दानाई और हिकमत हासिल नहीं कर सकते। यशुआ को खुदावन ने कहा, यशुआ का पहला बाब हमने इसके बारे में सीखा था जब यशुआ के कैरेक्टर की बात कर रहे थे कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ना इससे तू दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तभी तुझे खूब कामरानी की राह नसीब होगी। खुदावन ने उसे ये कहा कि अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो खुदावन के पाक कलाम से आप कभी भी ना हटें। दिन और रात आपका ध्यान इसी पे होना चाहिए। और ज़बूर में, इस पहले ज़बूर में कहता है कि मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, टट्टाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। इसके बारे में क्या करता है? खुदावन की शरीयत पर उसका ध्यान दिन और रात रहता है। और उसका रिजल्ट क्या है कि वो उस दरख्त की मानंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, और जो कुछ वो करे वो बार बार होगा। शरीर ऐसे नहीं, शरीर भूसे की मानंद से हुआ उड़ा ले जाते, शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे और न खताकार साखों की जमात में। अजीजों, शरीयत की ये किताब आपके मुंह से ना हटे। दैट्स अ ट्रू सोर्स ऑफ विजडम। किसी को जब कहा जाए ना बेवकूफ, वो नाराज हो जाता है, ये अच्छा नहीं समझा जाता। तो अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपको बेवकूफ ना कहें, लोग आपको अक्लमंद जाने, लोग आपसे सलाह लें, तो फिर आपको खुदावन के पाक कलाम को सीखने और उस पर गौर करने और उस पर अमल करने की जरूरत है। हमने ये तय कर लिया कि अक्लमंद शख्स जो है वो कौन है, और इसका जवाब जो है वो देखें, जब आप ध्यान से खुदावन के पाक कलाम को पढ़ेंगे तो आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। उसका जवाब क्या है? बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की माना ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। ठीक है जी। तो कलाम को सुनना और उस पर अमल करना। अगर हम अमल नहीं करते, सुनने से क्या होता है? सुनते बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। तो कलाम को सुनकर उस पर अमल करना जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। ओबीडियंट टू द वर्ड ऑफ गॉड, वॉक इन द लाइट ऑफ गॉड। खुदाम की रोशनी में उसके कलाम, जरूरी कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और कलाम सुनने के हवाले से भी एक हमारी जो सुनाने और सुनने के हवाले से हमारी जो जिम्मेदारी है उसको भी आप ज़हन में रखें। रोमियो 7 कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदावंद के कलाम से। तो अगर हम ईमान बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम कलाम को नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तो हमारा ईमान नहीं बढ़ेगा। इसलिए अगर आप अपने ईमान में मजबूत होना चाहते हैं, और ईमान कोई स्टैटिक चीज नहीं है, ये एक बढ़ने वाली चीज है। खुदा ने कहा कि अगर तुम्हारा ईमान जो राई के दाने के बराबर होगा, तुम इस पहाड़ से कहोगे अपनी जगह सिरक जा, तो सिरक जाएगा। और शागिर्दों ने कहा हमारे ईमान को बढ़ा। तो मतलब है कि ये ईमान बढ़ सकता है अगर आप खुदा के पाक कलाम को जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितना उसको सोचेंगे, उस पर ज्ञान ध्यान करेंगे। जैसे बैल जो है जगाली करता है ना, उसको च्यू करता है अपनी खुराक को, इसी तरीके से आप इसको च्यू किया करें, जिगाली किया करें, मेडिटेट किया करें, इस पे ज्ञान ध्यान किया करें, और खुदावन आपको यकीनन बरकत देगा। अब आते हैं जरा बेवकूफ आदमी की तरफ। बेवकूफ कौन है? ज़बूर कहता है, अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। तो बेवकूफ शख्स वो है जो खुदा को नहीं मानता। बुनियादी बात तो ये है कि जो खुदावन को नहीं मानता वो खुदा के कलाम को कैसे मानेगा? अहमक जो है, बेवकूफ जो है, वो कहता है कि खुदा है ही नहीं है, बस ठीक है अपनी मर्जी करो, क्या जरूरत है कलाम को पढ़ने, सुनने, सीखने की। और उसके भाई जवाब जो है वो खुदावन के पाक कलाम में है कि वो बेवकूफ कौन है, और जो कोई मेरी बातें सुनता तो अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानंद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। सिंपल आंसर, ये बेवकूफ वो है जो खुदावन के पाक कलाम की तहकीर करता है, जो उसको सुनता नहीं, जो स्टर्बन है, सख्त दिल है, सुनते हुए सुनेंगे नहीं सुनेंगे, देखते हुए नहीं देखेंगे,
جن کے کان جو ہے وہ بھاری ہو گئے ہوئے ہیں، جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے تاریک کر دیا ہوا ہے. And there are millions of people in this world. Those who believe, oh, they are very wise. بڑے آپ ان کو کہہ لیں جی وہ مولانا اور جناب علامہ اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ ڈاکٹر فلان لکھا ہوتا ہے، لیکن they are foolish in the eyes of God. کیونکہ وہ اپنی عقل اور اپنی دانش پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے نالج پر تکیہ کرتے ہیں، ورلڈلی نالج پر تکیہ کرتے ہیں، اور وہ بیوقوف ہیں. سنتے بھی ہیں، کلام کو سنتے ہیں، لیکن سٹربن ہے، بیوقوف ہیں. تو یہ تو دو طرح کے جو یہاں پر شخص ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اب آگے بڑھتے ہیں جی. فاؤنڈیشن کے بارے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا شروع میں کہ یہ بہت ہی اہم ایک عمارت میں ایک ایسی جس کے لیے ہمیں اس کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے. اور فاؤنڈیشن جو ہے خدا کے پاک کلام کہا گیا ہے، جس زندگی کی بنیاد خدا کے کلام پر ہوتی ہے، ایک ایسی بنیاد ہے جو آپ کو ہلنے نہیں دیتی، آپ کو گرنے نہیں دیتی. بنیاد، فاؤنڈیشن، کچھ لوگ جو ہیں وہ دنیاوی چیزوں پر زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں، ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. تو فاؤنڈیشن جو ہے سم ٹائم لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں ٹیمپرری وقتی طور پر کہ ٹھیک ہے جی بس ابھی کام ہو جائے، بعد میں دیکھا جائے گا، جلدی جلدی بنا لیں. تو وہ جو پہلا کام ہوتا ہے اس پر دھیان نہیں دیتے، فاؤنڈیشن کو مضبوط نہیں رکھتے، اور اوپر عمارت بڑی اچھی کھڑی کر لیتے ہیں، ونڈو بڑی اچھی بنا لیں گے، گھر کے اندر فرنیچر ایکسپینسو ڈال لیں گے کہ لوگ آئیں دیکھیں جی بڑا خوبصورت گھر ہے، لیکن بنیاد کمزور ہوتی ہے. جو لوگ اپنے گھر کی بنیاد مضبوط رکھتے ہیں، سالڈ فاؤنڈیشن، ان کی زندگی جو ہے وہ ان کا گھر جو ہے وہ قائم رہتا ہے. اس کے لیے بڑی عقل مندی کی ضرورت ہے. اٹس اے ٹائم کنزیومنگ، اٹ کاسٹ یو، لیکن وہ گھر جو ہے وہ پائیدار ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی سوچیں فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ ادر وے راؤنڈ نہیں جا سکتے. آپ کہیں گے اچھا جی پہلے میں کھڑکیاں لگا لوں، دیواریں بنا لوں اور بنیاد بنا لوں گا. یہ بیوقوفی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. بنیاد پہلے، اس کے بعد دیواریں، ونڈو، جو بھی پینٹ شینٹ، وہ بات کی باتیں. ہم پہلے وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ہمیں بعد میں کرنا ہوتا ہے. میرے ایک عزیز، بہت ہی قریبی عزیز، انہوں نے کہا جی میرے بیٹے کو آپ انگلینڈ بلا لیں. میں نے کہا جی اٹس ناٹ اے پرابلم. تو انہوں نے کہا جی اس کو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ بلا لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی بلا لیتا ہوں. تو میں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ اس کی فی جو ہے وہ آپ ڈپازٹ کروا دیں، تو اس کے بعد اس کا ویزا وغیرہ جو اپلائی کر دیتے ہیں. تو وہ بڑے میرے قریبی عزیز ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ آپ فیس جمع کروا دیں تو ٹکٹ جو ہے وہ میں دے دوں گا. میں نے کہا جی تو ویزا تو لگے ہی نہیں ہے، ابھی تو فیس ہی نہیں جمع ہوئی، ابھی ایڈمیشن نہیں ہوا، اور آپ ٹکٹ کی پہلے فکر میں پڑ گئے. جو کام پہلے کرنے والا وہ کریں، ٹکٹ تو بعد میں دیکھی جائے گی. اگر ویزا لگ جائے گا تو کوئی بات نہیں، ہم ٹکٹ بھی ارینج کر لیں گے، لیکن جو کام پہلے کرنے والا وہ تو کریں. تو مطلب ان کا یہ تھا کہ اگر نہیں ہوتا ایڈمیشن اور ویزا نہیں لگتا تو میرے پیسے کیوں ضائع جائیں. پادری صاحب جانے، ان کا کام جانے، کون دے گا کون لے گا. تو وہ تھوڑا سا میرے ساتھ کلیور بن رہے تھے کہ ٹھیک ہے جی آپ فیس جمع کروا دیں تو بعد میں دیکھوں گا، جب ویزا لگ جائے گا تو ٹکٹ میں دے دوں گا. تو جو کام ہم زندگی میں ہمیں پہلے کرنے ہوتے ہیں ان کو ہم بعد میں کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں جی وہ کوئی برکت نہیں ہے. اب اس کنٹری میں بہت بڑا المیہ ہے کہ تھرو دا ورلڈ اب ہو رہا ہے. یہ تو صرف یو کے کی بات نہیں ہے، یورپ کی بات نہیں ہے، امریکہ کینیڈا کی بات نہیں ہے. لوگ بچے پہلے پیدا کر لیتے ہیں اور شادیاں بعد میں کرتے ہیں. جی یہ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. یہ جی ہم ابھی ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں
اور بچے بعد میں نکاح میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں. یہ کیسی انڈرسٹینڈنگ ہے بھائی؟ جو کام پہلے کرنے والا ہے وہ آپ بعد میں کر رہے ہیں. That's a sin. Living together without the blessing of God. I strongly condemn that. وہ کہتے نہیں جی وہ رسک ہے جی، اس میں گھر کا پرابلم ہو جائے گا جی، پراپرٹی چلی جائے گی جی. آپ اپنی زندگی کی فکر نہیں کر رہے، آپ خداوند کے ارادے کے مطابق نہیں چل رہے، اپنی زندگی کی بنیاد ہی غلط بات پہ رکھ رہے ہیں، سوچ ہی ٹھیک نہیں ہے، پہلا کام ہی غلط ہے، لیک آف ٹرسٹ، پتہ نہیں چھوڑ ہی نہ جائے مجھے. کبھی کسی نے نکاح کے وقت یہ سوچا کہ وہ ڈائیورس نہ ہو جائے؟ تو پھر نکاح کیا ہو رہا ہے؟ پھر وہ شادی کیا ہو رہی ہے اگر پہلے ڈائیورس کا سوچ رہے ہیں دونوں بیٹھے ہوئے چرچ میں؟ تو اگر کوئی کپل یہ سوچ رہا ہے کہ جی یہ شخص پتہ نہیں میرے ساتھ وفادار ہے کہ نہیں ہے، یہ عورت میرے ساتھ وفادار ہوگی کہ نہیں ہوگی، بچے پیدا کیے جا رہے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں نہیں جی وہ تو بڑا مشکل ہے جی، یہ تو رہنا تو بڑا مشکل ہو گیا، کوئی لائبلٹی نہیں ہے، کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، اس کے بعد بچے سنگل پیرنٹ، ماں کہیں باپ کہیں بچے کہیں. We are damaging the fabric of family. That's a wrong foundation of our family system, which is according to the Bible. خدا کا کلام ہمیں پاکیزہ زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، کمٹمنٹ کے بارے میں بتاتا ہے. If there is no such commitment in your life, if there is no good foundation in your life, how you can sustain? There should be no stability because there is no commitment. جب ایک کپل خداوند کے گھر میں آتا ہے، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے وہ گردوارہ ہے، چاہے چرچ ہے، جہاں پر بھی وہ جاتے ہیں، واٹ ایور، ویئر از اٹ، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ ان دا پریزنس آف یور گاڈ، ان دا پریزنس آف یور پریسٹ اور مولانا اور پریسٹ جو کوئی بھی ہے، آپ اس کی موجودگی میں ایک کپل جو ہے وہ پرومسز کرتا ہے. اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کرسچن ویڈنگ، کہ جب خداوند کا خادم جو کہ انوائنٹڈ ہے، مسح کیا ہوا ہے، خداوند نے اس کو چنا ہے، in front of that person of God، آپ اس خداوند کے بندہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کمٹمنٹ کرتے ہو. وہی ماں باپ، وہی بہن بھائی جو کہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیٹی کو دیکھے بھی، تو وہ اس خداوند کا خادم جب ان کو بلیس کر دیتا ہے، ڈکلیئر کرتا ہے کہ now I'm declaring you husband and wife, God bless you، تو لوگ ان کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں. اور وہ عورت جو خوفزدہ ہوتی ہے کسی مرد کے ساتھ جانے کے لیے، وہ بڑی خوشی کے ساتھ کمفرٹیبلی جہاں کہیں اس کا شوہر اس کو لے جائے وہ جاتی ہے. وہ مرد جو اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے جسم کا حصہ ہے. وی آر بلیسڈ، خدا نے ہمیں برکت دی ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے. فاؤنڈیشن از ہیئر. آپ کا برین، آپ کا مائنڈ، آپ کی سوچ، آپ کا ایٹیٹیوڈ وہ کیسا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی، وقت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، میں کیا کروں. ریت اور چٹان، دو یہاں پر جو میٹافر جو ہیں وہ استعمال کیے گئے اصطلاحات. چٹان، جیسے میں نے کہا کہ جو عقل مند شخص ہے وہ اپنی گھر کی بنیاد جب چٹان پر رکھتا ہے. چٹان پر گھر بنانا کاسٹلی، بڑا مہنگا ہے. اس کو پتھر کو ڈرل کرنا، اس پر گھر بنانا کاسٹ یو، بٹ دیر از اسٹیبلٹی، دیر از ڈیوریبلٹی، دیر از اے پروٹیکشن. جب آپ اس چٹان پر گھر بنائیں گے تو آپ محفوظ رہیں گے. ایون اٹ کاسٹ یو. اگر آپ کی بنیادوں میں آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے لیکن آپ کی بنیادیں اسٹرانگ ہیں، مضبوط ہیں، تو آپ کمفرٹیبلی اس میں رہ سکتے ہیں. آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا، زلزلہ آئے جو مرضی ہو آپ اس میں محفوظ رہیں گے. تو چٹان کون ہے؟ جی ہاں، یہ بھی سنیں. چٹان یسوع ہے، وہ ہماری چٹان ہے. اور اس کی جو ایویڈنس ہے وہ بائبل میں ہے کہ بنی اسرائیل جب بیابان میں تو چٹان میں سے پانی پیا. وہ ہماری چٹان ہے. ہی از اے راک، سالڈ راک. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہی از اے کارنر اسٹون. وہ کونے کے سرے کا پتھر ہے
जिसे मेमारों ने रद्द कर दिया और वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। मेरे साथ मैं इस बात को जरूर मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। मत्ती का अंजीली बयान उसका 21 बाब और उसकी 42 आयत, वर्स 42। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 42। खुदा का पाक कलाम हमें बताता है कि वो जो जिंदा चट्टान है, हम उसके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। सॉरी, इफ्सियों 2 बाब उसकी 20 है, सॉरी, इफ्सियों 2 बाब और उसकी इफ्सियों 2 बाब और उसकी 20 आयत। कुछ और भी देख रहा था कि उसमें भी आपको शेयर करूं, उसमें तो जरूर हम इस दो वाला जा जो है उसको हम देखेंगे। इफिशियन चैप्टर 2 वर्स 20 हमने इफ्सियों का मुताला भी किया और शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए, बड़ी कामयाबी के साथ हमने इसको खत्म किया। इफिशियन चैप्टर 2 वर्स 20 प्लीज। जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में जिलाकर अपने दानी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया, तो वो कोने के सिरे का पत्थर जो कि हमारे लिए खुदा की दानी तरफ जो है वो बैठा है, हमारी शफायत करता है। इसके साथ ही हम एक और जो है देखेंगे, पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी 6 आयत को। पहला पत्रस का 2 बाब उसकी 6 आयत। चुनाचे किताब मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ कीमती पत्थर रखता हूं, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जीजो, ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ। तो वो चट्टान है, वो कोने के सिरे का पत्थर है। ही इज ओवर कॉर्नरस्टोन। कॉर्नरस्टोन पता क्या होता था कि जब बिल्डिंग की बुनियाद रखी जाती थी तो एक पत्थर जो होता था उसको रखा जाता था उसमें बुनियाद में, उससे दीवारें जो है टेढ़ी नहीं होती थी। उसके बगैर जो आर्किटेक्ट होते थे कहते जी ये बिल्डिंग जो है वो कायम नहीं रह सकेगी। सो दैट कॉर्नरस्टोन वाज वेरी प्रेशियस, वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिल्डिंग। सो इन योर लाइफ, in your foundation, that cornerstone is very very important. यीशु मसीह जो कोने के सिरे का पत्थर है वो बहुत ज्यादा अहम है, उसमें आप महफूज रहते हैं। He's a divine protection because God is our protector. वो कोने के सिरे का पत्थर है। रेत क्या है? आसानी है, कोई बुनियाद नहीं खोदनी, कुछ नहीं है, रेत पर घर बना लो, चलो ठीक है ना। नॉट कॉस्टली, इजी वे, टेम्पररी, नो स्टेबिलिटी, कुछ नहीं होगा, कोई बुनियाद नहीं है, रेत पर घर बनाया। देखिए बच्चे जाते हैं सी साइड पर, कहीं बड़ों को मैंने देखा है कासिल बना रहे होते हैं, पाँव रेत में डाला उसके ऊपर वो, तो कहीं वो पानी आता है और फिर वो उसको गिरा देता है। तो इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो रेत पर अपने घर बनाते हैं। मेरे छोटा सा शेर है, मेरे ज़हन में आ गया, चकनाचूर कर देगा जमाना संग दिल, चकनाचूर कर देगा जमाना संग दिल, ना घर रेत के बनाना अपने। रेत पर घर नहीं बनते, न शीशे के घर जो है वो अच्छे होते हैं, लोग चकनाचूर कर देते हैं। महंगा तो पड़ता है, तकलीफ बड़ी होती है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली, बट इट्स गुड। बिल्ड योर हाउस ऑन द रॉक। अपने घर की चट्टान की बुनियाद रखें, रेत पर ना रखें। रेत क्या है? दुनियावी चीजें हैं जिनके जो अपने घरों की बुनियादें जो है ना वो इन चीजों पर रखते हैं ना, वर्ल्डली थिंग्स पे। ठीक है जी, मेरे पास बड़ा रुपया पैसा है। एक जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में होगा, कॉलेज में थे, एक फिल्म आई थी जहेज,
پنجابی فلم تھی، اگر مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو اس فلم میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو اسلامک جو کانسیپٹ ہے اس، بلکہ میں تو سمجھتا اس کو بڑا برے طریقے سے اس کو لوگ نہیں سمجھے، لیکن میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے جی آپ اتنا وہ حق مہر جو کہا جائے، ہاں جی حق مہر ہوتے میرے خیال ہے، حق مہر، ہاں جی فلم کا نام حق مہر مجھے یاد آ گیا. تو وہ حق مہر کیا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ اتنے اس میں وہ لکھ دیں، اسٹام ہوتا ہے جو بھی مسلمانوں میں جو سسٹم ہے کہ جی آپ لکھ دیں کہ اگر آپ میری بیٹی کو آپ طلاق دیں گے، اس کو چھوڑیں گے، تو آپ کو اتنے لاکھ حق مہر جو ہے وہ دینا پڑے گا، اتنے کروڑ دینا پڑے گا. آج کل تو کروڑوں کی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ جو شخص ہوتا ہے وہ لکھ دیتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی اگر میں اس کو چھوڑوں گا تو اتنے کروڑ جو ہے وہ میں دوں گا اگر میں آپ کی بیٹی کو چھوڑوں گا. تو وہ سوچتے ہیں کہ جی اس میں ہماری بیٹی جو ہے یا ہماری جو بہن ہے اس کی پروٹیکشن ہے، اس کی محافظت ہے. دیٹ از اسلامک آئیڈیالوجی یا ان کی سوچ ہے اور قانون جو ہے. اس فلم میں جو لینڈ لارڈ ہوتا ہے وہ کسی شادی کرتا ہے، اور جو وہ بیٹی ہوتی ہے وہ بھی کسی بڑے امیر شخص کی ہوتی ہے، تو اس سے حق مہر لکھوا لیتا ہے، لیکن وہ جو عورت ہوتی ہے وہ ٹھیک طریقے سے بہیو نہیں کرتی. تو وہ جو شخص ہوتا ہے وہ اس کو جب طلاق دینے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ تو نے اس کی جو بنیاد رکھی تھی، جو کنڈیشن رکھی تھی آپ نے کہ آپ کی بیٹی کو میں چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس کے لیے مجھے اتنا پیسہ جو ہے وہ دینا پڑے گا، تو ہیئرز یور منی، یہ ہے جی حق مہر، گڈ بائے. There's no liability. The liability was only that I will give you money if I will divorce your daughter. تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی فیملی کی پروٹیکشن جو ہے آپ کی بیٹی کی، آپ کی بہن کی، آپ کے گھر کی، آپ کے بچوں کی، وہ اس روپے پیسے میں ہے، رزلٹ از یہ دیکھ لیں. اس نے کہا یہ لے پیسہ، تو آئی ایم گوئنگ ٹو لیو یور ڈاٹر. تو ریت کیا ہے؟ دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی جو روپیہ پیسہ جو بھی چیزیں ہیں. اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے گھر کی بنیاد ان باتوں پر ہوگی تو عزیزو آج ملینر جو ہے وہ گھروں میں اکیلے بیٹھ کے نہ روئیں، وہ اتنی قیمتی گاڑیوں میں اکیلے نہ گھومیں، بیکاز انہوں نے اپنی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ ان چیزوں پر کی، دنیاوی چیزوں پر، کہ جی میرے پاس بڑا روپیہ پیسہ ہے، یہ عورت میرے ساتھ لائل رہے گی، یہ بندہ جو ہے یہ میرے ساتھ لائل رہے گا. لیکن جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، جب روپیہ پیسہ نہیں رہتا، جب وہ حیثیت نہیں رہتی، آپ کا اسٹیٹس نہیں رہتا، آپ کے اندر وہ چام نہیں رہتا. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں عورتیں بندے یہ سوچتے ہیں کہ میں بڑا خوبصورت ہوں، میں بڑی بیوٹیفل ہوں، تو میں بڑی چارمنگ. تو وہ چارمنگ جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہوں کہ جی گڈ بائے. وہ ایکٹرس اور ایکٹر جو ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں وجے بینیڈکٹ، تو وہ فلموں میں گاتے رہے ہالی ووڈ میں، بالی ووڈ میں. تو وہ بتاتے کہتے ہیں کہ یار میں نے بڑے بڑے سنگرز کو، بڑے بڑے ایکٹرز کو، کہتے ہیں کہ جب میں پروگرام پرفارم کیا کرتا تھا ہالز میں تو پیچھے بیٹھ کر ہوتے تھے، رات کو ڈرگ لیتے تھے، سو نہیں سکتے تھے، الکوہل لیتے تھے، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ ہماری جو پوزیشن ہے، ہماری جو خوبصورتی ہے، ہمارا جو روپیہ پیسہ ہے، اس میں اسٹیبلٹی ہے. لیکن جب وہ روپیہ پیسہ چلا گیا، جب خوبصورتی چلی گئی، جب وہ چام چلا گیا، جب وہ گلیمر ختم ہو گیا، سب کچھ چلا گیا. سو ڈونٹ ریلائی اپون دا ورلڈلی گلیمر، ورلڈلی تھنگس، ان پہ آپ کی اسٹیبلٹی نہیں ہے. اسٹیبلٹی کس بات میں ہے؟ ان دا ورڈ آف گاڈ. لکھا ہے کہ جب سالڈ فاؤنڈیشن تھی، طوفان آیا، مصیبتیں آئیں، storm, we are having storm in our life. All the people, آپ کے storm different ہو سکتے ہیں، میرے different ہیں، سب کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں. لیکن مجھے یاد آ رہی ہے کوٹیشن، ڈاکٹر بلی گرام کہتے ہیں کہ جتنا کسی کھیت میں گہرا ہل چلایا جاتا ہے اتنی اس میں فصل زیادہ ہوتی ہے. جتنی آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، پریشانیاں زیادہ آئیں گی، اتنی آپ پراسپرس ہوگے، اتنی آپ زیادہ بلیسڈ ہوگے. جتنی آپ کی زندگی کی بنیادیں گہری ہوں گی، جتنا آپ نے روپیہ سپینڈ کیا ہوگا، اتنی ہی آپ کی لائف جو ہے وہ سٹیبل ہوگی اور مضبوط ہوگا آپ کا گھر. زندگی کی مشکلات سے نہ گھبرائیں. اگر آپ کی فاؤنڈیشن اچھی ہے تو آپ قائم رہیں گے. ڈونٹ نیگلیکٹ دس پرنسپل.
ان دنیاوی چیزوں میں آپ کی سیکیورٹی نہیں ہے، آپ غیر محفوظ رہیں گے۔ اور خداوند نے کہا کہ جو ان چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں ان کی لائف انسیکیور ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، اور وہ جب طوفان آئے گا، آندیاں چلیں گی، اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا، بالکل برباد ہو گیا، بنیاد ہی نہیں تھی، ہے نا؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیکیور ہوں، اگر آپ اپنی زندگی کی بنیاد چاہتے ہیں کہ وہ مضبوط ہو، سام 91 خدا کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں، زبور 91 بہت خوبصورت زبور ہے۔ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ خداوند کے بارے میں، وہ قادر مطلق کے سائے میں سکون میں رہتا ہے۔ بڑی بڑی ایک جو سیکیورٹی ہے نا خداوند کے اندر، میرے جی چاہ رہا ہے کہ میں زبور کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ، میرے پاس 2-3 منٹ ہیں تو میں اس کو آپ کے ساتھ ضرور بانٹوں۔ تو اٹس اباؤٹ اور سیکیورٹی، اباؤٹ اور پروٹیکشن۔ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے سیاحت کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا، وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے، تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دانے ہاتھ کر 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی، لیکن تو اپنی آنکھوں سے شریروں کے جان کو دیکھے گا۔ عزیزو، آپ کس چیز میں سیکیورٹی ڈھونڈتے ہیں؟ خداوند کے جلالی پروں کے سایہ کے نیچے ہمیں پناہ ملتی ہے۔ خداوند ہمیں محفوظ رکھتا ہے، اس کے فرشتے ہمیں بچاتے اور ہماری حفاظت و نگہبانی کرتے ہیں۔ خداوند اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ وہ ہماری حفاظت و نگہبانی، خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کے فرشتے خیمہ زن ہوتے ہیں۔ اور ہم نے بھی دیکھا کہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس کے جلالی پروں کے سایہ کے نیچے ہمیں پناہ ملتی ہے۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایوب کی کتاب ایک آیت کو میں پڑھ کے آپ کے لیے دعا کروں گا۔ جاب چیپٹر 11 ورس 18، اور اپنے چوگرد دیکھ کر سلامتی سے آرام کرے گا، اور تو مطمئن رہے گا کیونکہ امید ہوگی، اور اپنے چوگرد دیکھ کر سلامتی سے آرام کرے گا۔ تو لیٹ جائے گا، کوئی تجھے ڈرائے گا نہیں، بلکہ وہ تیرے تجھ سے فریاد کریں گے۔ پر شیروں کی آنکھیں رہ جائیں گی، ان کے لیے بھاگنے کو بھی راستہ نہ ہوگا، اور دم دے دینا ہی ان کی امید ہوگی۔ آپ آرام کریں گے، چین کریں گے، سو جائیں گے آرام سے۔ میں سو جاؤں گا نت سے نل جدوں میں لیٹ جاؤں گا، یہوہ چین دے وچ آپ کی منت رکھے گا۔ اگر آپ کی زندگی کی بنیاد یسوع پر ہے تو وہ زبور نس کہتا ہے تیرا راکھا نہ کدی انگلاوے تے تیرے رب نو نیندر بھی نہ آوے۔ ہمارا خداوند نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ اگر آپ سیکیور ہونا چاہتے ہیں، محفوظ ہونا چاہتے ہیں تو عزیزو آئیے اپنی زندگی کی بنیاد خدا پر رکھیں۔ یو نیڈ اے اسپرچل فاؤنڈیشن۔ آپ کو خدا کے کلام پر روحانی طور پر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اس پر بنیاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ ہاللیلویا، تھینک یو جیسس، تھینک یو ہولی اسپرٹ۔ خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو کہ تو زندہ چٹان ہے۔ خداوند تو ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ ہماری زندگی میں جو بھی طوفان آئے، آندیاں آئیں، خداوند وبا آئے، تو اس میں ہمیں سنبھالتا ہے۔ جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں خداوند تو کبھی بھی انہیں شرمندہ نہیں ہوتا۔ خداوند تو ناتوانا گھٹنوں کو مضبوط کرتا ہے۔ خداوند تو ہمیں عقابوں کی طرح بڑھاتا ہے، زور بخشتا ہے۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو ہولی اسپرٹ۔ ہاللیلویا۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے قوی ہاتھ کے لیے، اس ساری حکمت اور دانش کے لیے جو تو ہمیں دیتا ہے۔ پیارے خداوند تیرے لوگوں کے لیے میں تیری شکرگزاری کرتا ہوں، اور آج جو کچھ بھی ہم نے تیرے کلام میں سیکھا ہے اسے ہمارے ذہنوں میں نقش کر۔ خداوند ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر۔ اگر ابھی تک اے خداوند ہم نے دنیاوی چیزوں پر بھروسہ کیا ہے، ان پر اے خداوند اپنی زندگی کی بنیاد رکھی ہے، تو پیارے خداوند دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سکھا
تاکہ خداوند ہم تیرے ساتھ پیوست رہیں، تیرے ساتھ جڑے رہیں۔ خداوند ہم بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ انہیں قوت اور طاقت عطا کر، جو دکھی لاچار ہیں خدا ان کے ساتھ ہو۔ میں ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارمڈ چرچ کے لیے، یونائٹڈ مسیح فیلوشپ لوٹن کے لیے، خداوند اور دیگر ساری کلیسیاؤں کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے، تیرے خادموں کے لیے، ڈاکٹر نرسز کے لیے، اور پیارے خداوند جتنے بھی لوگ تیری خدمت کرتے ہیں، ٹیچرز کے لیے، بچوں کے لیے، خداوند سوشل ورکرز کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ اور آج کی سہانی صبح خداوند میں تمام ان بزنس پیپل کو تیرے حضور میں لاتا ہوں جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں، جبکہ خداوند ابھی وہ تمام ریسٹرکشن جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے، جو نقصان ہوا ہے لوگوں کاروبار میں، خداوند تو جانتا ہے۔ پھر خداوند تو ان کے کاروبار کو بحال کر، اور خاص طور پر خداوند اپنی کلیسیا کو لوگوں کے لیے جو کہ بزنس کرتے ہیں، خداوند ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ پھر خداوند میں دعا کرتا ہوں ایلڈر سہیل صاحب کے لیے اور دیگر دوستوں کے لیے جو کسی طرح کے بھی کاروبار میں ہیں، خداوند تو ان کے کاروبار کو بڑھا۔ خداوند بچوں کے لیے دعا کرتا تو ان کے ساتھ انہیں محفوظ رکھ، اور پھر خدا پیرنٹس کو برکت دے۔ اور پھر خدا جب کہ اسٹریٹ کرائم ہے، خداوند نوجوانوں کے لیے حالات سازگار نہیں ہے، ریسزم ہے، گن کرائم ہے، نائف کرائم ہے، خداوند اس میں کو محفوظ رکھ۔ خداوند ساری کلیسیاؤں کو بڑی برکت دے، اپنے خادموں کو برکت دے، پھر خداوند سب کے ساتھ ہو، سب کو اپنی پناہ میں لیے رہے۔ ہم ان تمام اختیار خداوند لوگوں کے لیے جو کہ مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں پر تیری خدمت کرتے ہیں، خداوند جو تیرے خادم تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک لے کر جاتے ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تمام کلیسیاؤں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا میں دعا کرتا ہوں اپنی چرچ کی کوائر کے لیے، تمام میوزیشنز کے لیے، پھر خداوند درخواست کرتا ہوں کہ پھر خداوند تو نے برکت عطا کر۔ خاص طور پر خداوند میں اس وقت ملتجی ہوں پھر یسوع جی اپنے ساتھیوں کے لیے، ایلڈر صاحبان کے لیے، اور پھر خداوند دعا کرتا ہوں کہ پھر خداوند ان کے ساتھ ہو۔ پھر خداوند تمام میوزیشنز کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں کو قوت دے، طاقت دے۔ بھائی عامر کے لیے، بھائی سہیل کے لیے، بھائی مینول کے لیے خداوند تیری برکت چاہتا ہوں۔ اور پھر خداوند جو بھی ہماری روحانی اور جسمانی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، اپنے گھرانے کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، ان کے لیے تیری برکت، تیری محافظت چاہتا ہوں۔ آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو، ہر طرح کی خداوند بری راہ سے، برے ماحول سے، برے لوگوں سے بچا، بزرگوں کو قوت سے، تن سے ہمت عطا کر دے، سب کو اپنی پناہ میں لیے رہے۔ یسوع کے جلالی بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا واسطے کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیٹرڈے کو 2 بجے خاص پروگرام تھینکس گیونگ کا، اور یہ 2 پروگرام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں سنڈے کو، سیٹرڈے کو لوٹن میں فیئر ہل میتھوڈسٹ چرچ جو ہے وہاں پر ایک خاص عبادت کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس میں جو خدا کی خادمہ ہے ہماری پیاری بہن بینس خان، وہ خدا کا پاک کلام پیش کریں گی، اور آپ کو دعوت ہے کہ آپ ضرور آئیں اور خدا کا پاک کلام سنیں۔ اگر آپ بیڈ فورڈ میں، لوٹن کے ایریا میں ہے، لنڈن میں ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، ضرور ہمیں ہم سے رابطہ کیجیے۔ اور جو لنڈن میں جو چرچ ہے ہمارا ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارمڈ چرچ، 309 وکٹری فارم روڈ، ہیسٹن TW50DR، یہ ویسٹ لنڈن میں چرچ ہے جی۔ اور آپ آئیں، ہمیں جوائن کریں صبح 10:30 بجے انگلش کی سروس سے، اور پھر 2 بجے اردو ہندی میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور برکت پائیں گے۔ اس سنڈے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تھینکس گیونگ سروس ہے، اور اس کے بعد ریفریشمنٹ کا بھی انتظام ہے۔ آفٹر لانگ ٹائم وی ول بی ایبل ٹو میٹ ان دیٹ کامن روم۔ تو آپ ضرور آئیں، اپنا وقت نکال کے آئیں۔ 2 بجے یہ عبادت شروع ہوگی، اور اس کے بعد ہم سب مل کر خدا کے حضور اس کی شکرگزاری کرتے ہوئے ہم اس سوشل گیدرنگ میں بھی شامل ہوں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور آئیں گے، اور اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ 007718992828 پر میں دوبارہ دہرائی دیتا ہوں 07718992824 جی یہ نمبر ہے، اس نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل ہے nsamuel21@yahoo.com۔ تو آپ آئیں اور خدا کا پاک کلام سنیے، خدا کی حمد و ثنا کریں گے۔ اٹس ویری بلیسڈ چرچ، آپ آئیں گے ضرور برکت پائیں گے۔ تو
تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بائبل ٹی وی کے لیے اپنے ہدیہ جات جو ہیں وہ دیں. اگر آپ منتھلی کمٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کو فارم چاہیے ڈائریکٹ ڈیبٹ مینڈیٹ فارم, تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں. آپ رابطہ کیجیے, میں آپ کو ای میل کر دوں گا. اور کیا جی, اور بس یہی ہے. تو خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ. بائے.